बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में बात होगी पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में गुज़िश्ता कुछ अरसे से बड़ी खामोशी हमें नज़र आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक दौर था कि जिसमें इस्तीफ़ा दे की तहरीक शुरू हुई, जलसे धरनों की तहरीक शुरू हुई। पीडीएम की अम्ब्रेला में मौलाना फजल रहमान साहब की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें में मुत्तहिद होती हुई नज़र तो आईं और कोशिश की गई कि किसी तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी हैं, इनकी हुकूमत को गिरा दिया जाए। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए गए, पीडीएम ने बड़ी बड़ी तहरीकें चलाई, बड़े जलसे किए, बड़ी जो है हमने देखा कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस भी हुई। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? आज जो पीडीएम है वो कहाँ है? पीडीएम ने गुज़िश्ता रोज़ भी एक बड़ी इजलास किया जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी शरीक हुए। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? इससे पहले हम देखते रहे कि रवां साल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर पीडीएम की बात करूं, जो कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर मैं ये कहूं कि वो मुनक़सिम हो गई है तो शायद गलत ना होगा। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान साहब, और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े देरीना साथी हैं। इसके अलावा आप किस तरह के मोहताज नहीं, आप साबिक सेनेटर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुर्शद खान साहब के फ़र्जंद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, और क्योंकि आपके ऊपर बड़ी गहरी जिम्मेदारी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात कीजिए और आप सेनेटर भी हैं। तो पहले सवाल आपसे मैं यही करना चाहूँगा, क्योंकि पीडीएम जो है इसने बड़ा ज़ोर पकड़ा और इस पर तमाम जमातें शामिल हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त रही, बीएनपी भी रही और दीगर जमातें भी रहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम किरदार रहा। क्या कहेंगे इसको? क्योंकि अब लग तो ये रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मुनक़सिम जमात हो गई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, मरीम नवाज़ साहिबा का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन पीडीएम जिसकी अम्ब्रेला के नीचे तमाम जमातें थीं वो अब नज़र नहीं आ रही। तो मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात यह है कि हमारे जो लीडर हैं वो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी, और फाइनल जो वर्ड होता है पॉलिसी के ऊपर वो उनका होता है। तो ये कहना कि कोई मुनक़सिम है, इस तरह की बात नहीं। हर पार्टी के अंदर धड़े होते हैं, हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, हर पार्टी के अंदर ख़ास तौर से बड़ी पार्टियों में मुख्तलिफ़ सोच के लोग होते हैं और उसके अपने हिसाब किताब से फिर वो चलते हैं। और यही चीज़ आपको, इसी की रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी नज़र आती है। और इसको इस तरह पोर्ट्रे करना कि मुनक़सिम हो गई है, तो फिर अगर मैं इसी के एनालॉजी ड्रॉ कर लूँ, पीटीआई के साथ कि जहांगीर खान तरीन का एक ग्रुप है, परवेज़ खटक साहब का भी एक ग्रुप है, केपीके में ही 2-3 और भी ग्रुप हैं, इसी तरह ये कहते हैं सिंध में उनके ग्रुप्स हैं। तो वो ग्रुप तो उधर भी बहुत सारे हैं, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब वहाँ पे चलाते हैं मामला, हमारी पार्टी के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो चलाते हैं। और उनकी लीडरशिप के अंदर हमारा एक बड़ा क्लियर विज़न है, और वो ये है कि हम वोट को इज़्ज़त दो, कि जो हमारी तहरीक है उसको, आइडियोलॉजी है उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं, जिसके तहत आवाम का जो हक़ है कि जो जिस मर्ज़ी को वो मुंतखब करें अपना लीडर, अपना वज़ीर आज़म, अपना वज़ीर या जो भी है, वो उनका हक़ है। वो हक़ उनसे कोई ले नहीं सकता। हमारी ये बुनियादी तौर पे तहरीक है, और हमारा ये ख्याल है कि क्योंकि 2018 में ये हक़ उनका जो है उनको नहीं दिया गया, इसकी वजह से गैर संजीदा, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग जो है वो इस मुल्क में नाफिज किए गए, जिसकी वजह से आपने देखा कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आया, मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट का तूफ़ान आया, मुल्क में इंडस्ट्रीज़ बैठ गई, और मुल्क के अंदर जो है वो सीपैक जो था, इतना ज़बरदस्त हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करके गए थे, वो रुक गया। और उसके ऊपर आपने देखा कि किस तरह चाइनीज़ ने भी रिसेंटली अपना डिस्प्लेजर शो किया जब मामलात आपके सामने जब आए। तो ये सारा कुछ जो है ये उसी चीज़ की कड़ी है कि जो 25 जुलाई 2018 को हमारे मुल्क में गलती की गई थी, उसका खमियाजा आज कौम भुगत रही है। और वो जो है वो आपको महंगे घी के सूरत में भी मिलेगा, वो महंगी आटा, महंगी चीनी, महंगी दवाइयाँ, महंगी बिजली, हर चीज़ आपकी महंगाई जो है वो कहाँ से कहाँ चली गई। हम 10 रुपये पर यूनिट बिजली बेचते थे, आज 21 रुपये यूनिट वही बिजली बिकती है, डबल से भी ज़्यादा हो गई। तो ये सारा कुछ जो है ये मामलात हैं जो हमारे, जिसकी वजह से जो है मुल्क के हालात भी ख़राब हुए हुए हैं, और जिसकी वजह से जो है वो आगे जो है मामलात पहले भी ख़राब होते रहे और आगे भी मामला ख़राब होंगे। ठीक है। जैसे आपने कोई ज़बरदस्त बात की है महंगाई, इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बिल्कुल इस मौजू पर आएंगे, क्योंकि आपने साल 2008 का जिक्र किया है और हम ये देख रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ साहब करते रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा करती रही हैं। सवाल यहाँ पे फिर मैं आपसे वही करना चाहूँगा, क्योंकि पीडीएम की सरपरस्ती में इस वक्त तमाम जमातें आगे बढ़ रही थी, गोया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अलग रास्ता इख्तियार किया है। गुज़िश्ता दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब जो क़यादत कर रहे हैं पीडीएम की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बड़े 3 अहम जलसों के ऐलानात किए थे और तारीखें दी थी कि पहला जलसा 29 मई को होगा, उसके बाद दूसरा जून में होगा, फिर जुलाई में होगा, और अब अगस्त की बातें की जा रही थी। तो 2 जलसे तो बीच में ना हो सके, गायब हमें नज़र आए, कहीं खो गए हैं।
ایک جلسہ ہوا سوات میں، وہ بھی اتنا کامیاب ہمیں نظر نہیں آیا، اور اس میں بھی شہباز شریف صاحب کی شرکت نہ ہو سکی، مریم بی بی کی شرکت اس میں نہ ہو سکی. اب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ٹریک جو پی ڈی ایم کا ہے یہ کہاں جائے گا؟ اور جیسے رواں ہفتے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا اجلاس ہوا پی ڈی ایم کا جس میں شہباز شریف صاحب نے بھی شرکت کی ہے، لیکن باتیں تو وہی رہی ہیں. عوام کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے پی ڈی ایم؟ یہ دیکھیں ہمارا بنیادی طور پہ جو آبجیکٹو ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے وہ یہی ہے کہ ہم عوام کا جو حقوق ہیں وہ ان کو دلوائیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک سٹرگل ہے. اس کے اندر ہماری خواہش یہ ضرور تھی کہ پیپل پارٹی ہمارے ساتھ رہے. ہماری یہ ضرور خواہش تھی کہ جو یہ اس سٹرگل کے اندر جو شروع میں ہمارے ساتھ تھی بھی پیپل پارٹی، لیکن پھر کچھ وجوہات ہوئیں جن کی وجہ سے وہ ہم سے علیحدہ ہو گئے. لیکن اس کا جو مستقبل کی جو بات ہے وہ یہی ہے، دیکھیں کہ جو عوامی تحریک ہوتی ہیں وہ ان کو وقت لگتا ہے، چاہے وہ اے آر ڈی کی تحریک ہو، ایم آر ڈی کی تحریک ہو، یا اس طرح کی تحریکوں کو ٹائم لگتا ہے. یہ ایک دن میں، یہ چند ماہ میں ایک دم سے کیا کہتے ہیں ان کو یہ طاقت نہیں پکڑتے. لیکن ہمیں بڑی امید ہے کہ ہم جیسے ہم نے پہلے معاملات جو ہے 1999 کے بعد جو ہے وہ الٹا دیے تھے 2018 میں بھی اور 2013 میں بھی، اسی طرح ہم یہ والے معاملات بھی ان کو الٹائیں گے اور اس ملک کو ایک حقیقی جمہوریت بنانے کی طرف لے کے جائیں گے جس کے اندر عوام کا مفاد جو ہے اس کو پرائرٹی دی جائے بجائے اس کے ذاتی مفادات کو یا کسی ادارے کے مفادات کو پرائرٹی دی جائے. بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے، اور یہاں ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی آپ کی گفتگو سے جو میں جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ نے تحریکوں کی بات کی ہے کہ تحریک چلتی ہے، بڑا زور پکڑا. ہم نے دیکھا 2018 کے انتخابات کے بعد سے حکومت پاکستان کے خلاف، عمران خان کے خلاف پہلے استعفوں کا مطالبہ کیا گیا، پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہی پی ڈی ایم کا ایک بڑا دھرنا بھی آتا ہے، استعفے کے مطالبے کی بات کی جاتی ہے، حکومت گرانے کی باتیں کی جاتی ہیں. اب وہ دور ختم ہوتا جا رہا ہے، وہ تحریکیں دم توڑتی جا رہی ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا. اب پاکستان کی جو سیاست ہے ایک الگ رخ اختیار کر رہی ہے. مجھے جو حالات نظر آ رہے ہیں کشمیر کے الیکشن کے بعد سے اس پر بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ساری توجہ انتخابات کے اوپر ہے، دیگر جماعتیں بھی انتخابات کی طرف جا رہی ہیں، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے ایسا یا تو یہ اندیہ دیا جا رہا ہے یا پھر ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ یہ ابھی بھی انتقامی سیاست پہ پیچھے ہیں اور وہ انتخابی سیاست کی طرف نہیں جا رہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا جیسے کشمیر میں ابھی لاس ہوا ہے اتنا بڑا، ہم نے دیکھا ہے الیکشن کے اندر بھی، تو یہ آگے پریشانی بن سکتی ہے؟ دیکھیں جو کشمیر اور گلگت بلتستان کا الیکشن ہے وہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو بھی اسلام آباد میں حکومت ہوتی ہے وہ اسی کی حکومت وہاں پہ بھی بنتی ہے. تو اس کو اس کے علاوہ کسی اور چیز پس منظر میں دیکھنا میرا خیال ہے سیالکوٹ کے الیکشن کی اگر بات، سیالکوٹ کا الیکشن ضرور ہماری لاس ہے، لیکن 14 میں سے 12 الیکشن اپوزیشن جیتی ہے ضمنی انتخابات، اور پنجاب میں اس الیکشن کے علاوہ سیالکوٹ کے ہم باقی سارے الیکشن ہم جیتے ہیں. پنجاب میں بھی کراچی میں ہم نمبر 2 آئے ہیں، وہ سیٹ ہم آلموسٹ جیت گئے تھے. تو ہماری جو ایک سیٹ ہے نا، جو 272 سیٹیں ہیں، خاص طور سے ان میں سے جو 150 سیٹیں پنجاب میں، ان میں ایک نہیں 3 4 کنٹینڈر ہیں، اور ایم پی اے کے بھی ایک نہیں 3 4 کنٹینڈر ہیں. تو ہمیں اتنا پرابلم نہیں ہے ایز سچ کہ کوئی جو ایک وہ ٹپیکل پولیٹکس ہوتی ہے آف کمنگ انٹو پاور، اس کے لیے جو دھڑے بنتے ہیں اور جو اس کی جو سارے معاملات ہیں وہ ہمیں بہت اچھی طرح آتے ہیں اور ہم نے پہلے بہت اچھی طرح ان کو چلایا بھی ہے. لیکن اب معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت میں آیا جائے. دیکھیں معاملہ اس سے آگے چلا گیا. حکومتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ عوام کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکتے. حکومتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی پالیسی جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو ہمارے ملک میں جو زیادہ بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے خاص طور سے اکنامکلی، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک اسٹیٹ کی جگہ ملٹیپل اسٹیٹس ہیں اور ملٹیپل ڈفرینٹ معاملات جو ہیں وہ چلائے جاتے ہیں. حالانکہ ایک ہی اس کے اوپر ہونا ایک ہی اس پہ چاہیے لیکن ڈفرینٹ طریقے سے چلایا جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب کمپیٹنگ انٹرسٹ ہوتے ہیں تو اسٹیٹ آپس میں لڑتی رہتی ہے انہی ریسورسز کے لیے بجائے اس کے کہ وہ ایک ون باڈی بن کے ایک آبجیکٹیو کے لیے کہتے ہیں کام کریں. لیکن آپ نے کیونکہ خود عوام کی بات بھی کی ہے اور موجودہ حکومت جو ہے وہ سارا ملبہ ڈالتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے اوپر یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر. لیکن کیونکہ آپ اپنی حکومت کے جواب دیں جو ادوار آپ کی حکومت نے گزارے نواز شریف صاحب نے، اس دور میں جو سرکولر ڈیٹ کی باتیں کی جاتی ہیں، جو قرضوں کی بات کی جاتی ہے، اور آج جو مہنگائی کا جن بوتل سے باہر ہے، اس کا ذمہ دار بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی، کیونکہ ڈالر بار بار جب حکومت موجودہ بیٹھتی ہے تو وہی یہی فگرز بتاتی ہے کہ کس طرح ڈالر کو آزاد نہیں چھوڑا گیا، اس کو فکس کیا گیا، کس طرح آپ لوگوں نے بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، آئل کی قیمتیں بڑھاتے رہیں. تو آج یہ سارا کچھ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں؟ کیونکہ آپ سینٹ میں بھی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون معذرت کے ساتھ ہمیں کہیں بھی عوام کی آواز جو ہے وہ نظر نہیں آتی بن کے، وہاں سوائے اس کے کہ جب احتساب کی بات کی جاتی ہے تو سینٹ ہو یا پارلیمان، دونوں جگہوں پہ صرف ڈیفینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے تو وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جو احتساب والا معاملہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو اور جعلی کیسز بنائے گئے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں, مطلب کہ نارکوٹک سے کیسز جعلی بنائے گئے, لوگوں کو جعلی ٹیکس کے نوٹسز بھیجے گئے, لوگوں کو نیب کے جعلی نوٹسز مطلب نیب کے نوٹسز بھیجے گئے, فیک کیسز بنائے گئے ان کے اوپر, خالی اس لیے تاکہ وہ چپ ہو جائیں, پارٹی کو ڈیفینڈ نہ کریں, اور مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم کرنے کی ایک طرح سے کوشش کی گئی ہے, جو پہلے بھی کی گئی ہے بہت دفعہ, لیکن وہ کامیاب پہلے بھی نہیں ہوئی تھی, اس دفعہ بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ اس کے علاوہ اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے عوامی پالیٹکس کی بات کی, دیکھیں ہمارا تو آبجیکٹو یہی ہے نا, دیکھیں جب ہمارا دور تھا تو ہم 70 روپے لیٹر پیٹرول دیتے تھے جی, ہم 30 روپے کلو آٹا دیتے تھے, 55 روپے کلو چینی دیتے تھے, اپنا 130 روپے کلو کا گھی دیتے تھے. تو وہ دور جو تھا اس دور میں 105 روپے کا ڈالر تھا. مئی 2018 میں جب ہماری حکومت کی تو 115 روپے کا ڈالر تھا. تو یہ جو اکانومی ہوتی ہے نا, یہ ایک بیسکلی مینجمنٹ ہے. کوئی اپنی جیب سے پیسے تو لے کے نہیں آتا نا ہماری حکومت جب آتی ہے تو ہم اپنی جیب سے پیسے لگاتے ہیں, لیکن وہ الزام لگاتے ہیں آپ لے کے تو گئے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی لے کے گئے تو وہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بتا رہی ہے نا کہ 124ویں نمبر پہ اس وقت آ گئے, کیا کہتے ہیں پاکستان. ہمیں 121ویں نمبر پہ ملا تھا, ہم 117ویں نمبر پہ لے کے آئے, اور ماشاءاللہ 3 سال میں 124ویں نمبر پہ یہ لوگ لے گئے. تو یہ بات, یہ صرف ایک کرپشن کا جو ہے ایک, کیونکہ کرپشن کا ایک ایسا سلوگن ہے جو بار بار عامروں نے اس ملک میں استعمال کیا ہے, تو وہ ایک آسانی سے کیا کہتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ کرپشن کا ایک وہ بنا سکتے ہو. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ حکومت زیادہ کرپٹ ہے, یہ انکمپیٹنٹ ہے, ان کو نہ اکانومی چلانی آتی ہے, نہ ان کو غریبوں کا احساس ہے. یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں ان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرتے ہیں, باقی معاملات جو ہیں وہ عجیب مطلب کہ سننے میں آتے ہیں معاملات کے, جس طرح اس ملک کی اکانومی چلائی, رہونیت جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کیا معاملہ ہے سارا کا سارا. تو اس طرح کے غیر سنجیدہ لوگوں کو لا کے اگر آپ ملک میں مسلط کریں گے تو ظاہر ہے پھر گھی مہنگا ہوگا, آٹا مہنگا ہوگا, چینی مہنگی ہوگی, ملک میں انویسٹمنٹ رک جائے گی, ملک کا جو ہے وہ دیوالیہ انہوں نے نکال کے رکھ دیا ہے. اور لیکن آپ ان سے بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی بڑا, اب 160 روپے کا ڈالر ٹھیک ہے, 105 روپے کا ڈالر برا تھا, چینی جو ہے وہ 110 روپے کی ٹھیک ہے, 55 روپے کی بری تھی. تو اب اس مسئلے کا کوئی علاج ہمارے پاس تو نہیں ہے, لیکن عوام کو ہم یہ ضرور سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ اسی وقت سیف گارڈ ہوگا جب ان کے نمائندے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, اگر کسی اور کے نمائندے بیٹھیں گے تو وہ ان کا انٹرسٹ سیف گارڈ کریں گے, عوام کا نہیں کریں گے. ٹھیک, جیسے آپ نے خود مہنگائی کی بڑی اچھی ایگزامپلز دی ہیں, آپ نے آٹا, گھی, چاول, دہی سب کی آپ نے بات کی ہے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب طاقت کو نچلی سطح پر بھیجنے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ پاور جو ہے وہ نچلی سطح پر جائے گی, تو سپریم کورٹ کے بھی احکامات تھے کہ جی فی الفور جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں, جو ناظم سٹی ناظم ضلعی سطح پر تھے, اس میں تاخیر ہو رہی ہے, اس میں ابھی تک تنظیم سازی نہیں مکمل ہو رہی ہے, حکومت نہیں کروا پا رہی ہے, نہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پریشر نہیں ڈال رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی نہیں چاہتے کہ جو طاقت ہے, جو خود عمران خان صاحب کہتے رہے تھے پہلے بھی کہ نچلی سطح پر پاور ہونی چاہیے, تو وہ پھر کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ آپ کے جو یو سی لیول کی انتخابات ہیں وہ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ دیکھیں ہم نے تو لوکل باڈیز کے الیکشن کا سپریم کورٹ تک ہم لڑے ہیں. سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ ان کو بحال کیا جائے. لوکل باڈیز تو بحال ہی نہیں تھی, انہوں نے آتی ختم کر دی تھی. اس کے بعد اس حکومت نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن نہیں کی, آج تک اتنے مہینے گزر گئے. تو یہ اب مجھے بتائیں نا, یہ کہتے تھے کہ ہم جمہوریت بڑی اچھی نظام ہے, یہ آنے سے پہلے انہیں جمہوریت پسند تھی, حکومت میں آنے کے بعد آمریت پسند آ گئی ہے. پہلے کہتے تھے جی یہ ریاست مدینہ جو ہے وہ اپنا وہ جمہوریت ہے, اب وہ ریاست مدینہ چین کا نظام ان کو نظر آنا شروع ہو گیا. تو یہ اب میں وہی بات یہ جاتا, مسئلہ وہیں 25 جولائی 2018 کو ہی ہے کہ آپ نے غیر سنجیدہ مصنوعی لوگوں کو اس ملک پہ مسلط کر دیا. اب آپ ان سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ملک کے حالات ٹھیک کریں گے. وہ ملک کے حالات ان سے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, وہ انکمپیٹنٹ ہیں, ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. تو اس لیے آپ پھر دیکھتے ہیں کہ لوکل باڈیز کا معاملہ ہو, اس کے اندر تنزلی ہے. فریڈم آف پریس کے اوپر ہم نے نہیں, ساری دنیا چیخ رہی ہے. آپ بے شک انٹرنیشنل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیسے یہ پیمرا اتھارٹی کے تھرو میڈیا کو دبانا چاہتے ہیں. پہلے انہوں نے میڈیا کے ایڈز بند کر کے ان کو ستیہ ناش کر دیا, اور اس کے بعد مزید ان کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں. پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پریڈیٹر آف فری میڈیا جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا انٹرنیشنل پریس نے. پھر جو ہے وہ کرپشن کا میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہتی ہے. پھر آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے, جو ریجنل ہمارا جو معاملہ, وہ کتنی زیادہ خراب ہو گئی. ہمارے چائنا کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات تھے, وہ انہوں نے خراب کر دیے ہیں کیونکہ یہ بدتمیز ہیں, بد زبان ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ معاملات کیسے ڈیل کرنے ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے انہوں نے یہی بدتمیزیاں کی,
اس کی وجہ سے معاملات اور ख़راب ہوئے. تو یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, یہ آپ کو پورا جو ہے وہ نظر آئے گا کہ یہ تنزلی ہر طرف جو ہے, جدھر جدھر پی ٹی آئی گئی ہے ادھر تنزلی آتی گئی ہے. ٹھیک ہے, بڑی باتیں, کیونکہ آپ کے ظاہر پاکستان پیپلز مسلم لیگ نون کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور آپ انہی کا حصہ ہیں. یہ ایک سوال عوام بھی کرتی ہے بار بار سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں, کیونکہ اب تو ان کا برطانیہ کا ویزا بھی ختم ہو گیا ہے, علاج کے لیے گئے تھے اور اب تقریباً کافی وقت گزر چکا ہے, نہ رپورٹس وہاں سے آئیں عدالت کے حکم کے باوجود, نہ رپورٹس پیش ہو رہی ہیں علاج کے حوالے سے. تو آپ لوگوں کو سارے کو میٹنگس وغیرہ ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, تو کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں, نہیں آ رہے ہیں, یا وہ وہیں رہنے کا ارادہ ہے ان کا؟ لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک دن 1 گھنٹہ بھی ایکسٹرا ادھر نہیں گزارنا چاہتے, ان کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ زیادہ دیر رہیں. لیکن ظاہر ہے اب جب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر کیا حالات ہیں, یا جس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا نیب کورٹ میں, ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا, تو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے, کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ تو کنفرم بات ہے. ان کو کہیں کووڈ ہو گیا تو آلریڈی اتنی ساری بیماری کے اوپر ایک کووڈ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے. باہر ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں لندن میں بھی, باہر ٹہلنے کھانے ریسٹورنٹ میں نظر آ رہے ہیں, باہر ٹہلنے ماسک بھی نہیں پہنا ہوتا بہت سی جگہوں پہ بھی. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور اس میں وہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی موسیقی کی شاپ کوئی غزل پڑھ رہے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیا وہ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی وہ مجمع میں بہرحال بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیں, میں پہلی تو بات یہ ہے کہ یو کے میں 87% ایڈلٹ پاپولیشن ویکسینیٹڈ ہے, تو آپ کہیں پہ بھی جائیں گے 87% تو لوگوں نے ویکسینیشن لگائی ہوئی ہوگی. پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنا میرا خیال ہے کہ 4-5% بھی نہیں ہوئی ابھی تک, یا 10% ہوئی ہے ابھی تک اراؤنڈ پارشلی ویکسینیٹڈ. تو پھر یہ ہے کہ ایس او پیز کسی نہ کسی حد تک وہاں پہ فالو کیے جاتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے آج کورٹ میں جمع کرا دی ہے, لاہور ہائی کورٹ میں, اپنے ڈاکٹر کی ساری رپورٹ, جس میں اس نے کہا ہے ڈاکٹر نے کہ کووڈ کی وجہ سے بھی ایشوز ہیں اور ان کے انڈر لائنگ ایشوز بھی ہیں, جس کی وجہ سے ان کا علاج جو ہے وہ بھی ابھی تک پورا ختم نہیں ہوا. اب ان کا ایک علاج کا ایشو ہے, پھر جو یہاں رجیم بیٹھی ہوئی ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے نیب کورٹ میں میاں صاحب کا کھانا پینا بند کیا اور ایون ان کی دوائیاں تک بند کریں, جس کی وجہ سے ان کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا. یہ رجسٹرڈ ہے, یہ شوکت خانم والوں کو بھی معلوم ہے, یہ پنجاب کی ساری گورنمنٹ جو تھی ان کو معلوم ہے یہ والی بات. تو یہ سارے معاملات سامنے رکھ کے ہم فیصلہ کرتے ہیں نا. اب ظاہر ہے ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں, وہاں پہ پھر ان کا علاج بھی چل رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 1 سیکنڈ بھی ایکسٹرا پاکستان سے باہر نہیں رہنا چاہتے. وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, وہ یہ ان کا وطن ہے, اور وہ ان سے میں جب بات بھی ہوتی ہے میری تو وہ مجھے اندازہ ہوتا ہے ان کی باتوں سے کہ یہ بندہ جو ہے یہ چاہ رہا ہے کہ میں جلد از جلد پاکستان آ سکوں. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ حالات جو ہے وہ امید ہے ایسے سازگار پیدا کرے گا. میاں محمد نواز شریف صاحب پہلے واپس آئے ہیں, شہباز شریف صاحب ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ہی گئے تھے, پھر واپس آ گئے. تو ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے واپس آنے کا, ہم جو ہے وہ حالات دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے. چلیں ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو لوگ بھی بڑا جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ بار بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی اپوزیشن جماعت ہے جو کہ گورنمنٹ میں اس وقت, اور بالخصوص اگر بات کروں شیخ رشید صاحب کی, وہ بار بار یہ پیش گوئی کرتے ہیں اور کافی مہینوں سے کرتے آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون میں سے شین نکلے گا اور شین میں سے نون نکلے گا. اس طرح کے بیانات, اس طرح کی پیش گوئیاں بارہا بار کرتے رہتے ہیں. بیچ میں کچھ اختلافات بھی نظر آئے ہمیں شہباز شریف صاحب کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بھی, جس میں کشمیر کی کیمپین کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو بھی ہوا بہرحال آپ اس سے بات کر چکے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے, یا اس پیش گوئی کو کیا صرف ہم یہی کہیں کہ آ رہا ہے اور ہونا کچھ بھی نہیں ہے؟ پیش گوئی آپ کون سی والی بات کر رہے ہیں؟ شیخ صاحب جو کرتے ہیں کہ شین سے نون نکلے گا. شیخ رشید صاحب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شیخ رشید صاحب جو ہے مجھے یاد ہے جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو وہ یہ کہتے تھے قربانی سے پہلے قربانی ہوگی, ستمبر میں حکومت جا رہی ہے, جنوری میں حکومت جا رہی ہے, فیبرری میں حکومت جا رہی ہے. وہ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اب ہر مہینے اگر آپ کہیں گے حکومت جا رہی ہے, ایونچولی حکومت نے تو کس دن چلے ہی جانا ہے. بالکل. تو وہ شیخ رشید صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو آپ میں ان کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتا, کیونکہ وہ ایک بندہ اگر اس طرح کی باتیں پہلے کرتا رہا اس کی جو ہے اس کو کیا آپ سیریس. ان کا بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ گیٹ نمبر 4 کا ان کا پرابلم ہے. وہ گیٹ نمبر 4 کے ارد گرد ان کا بس وہ گھومتے رہتے ہیں اور ان کی سیاست ساری وہی ہے. ادھر ایک پیپل کا درخت ہے گیٹ نمبر 4 کے باہر, اس کے نیچے ایک کھوکا ہے, اس کھوکے کا نام عمران خان نے رکھا تھا شیزا ٹلی بوڈ ہاؤس. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہ جو ہے وہ چلا رہے ہیں, بس وہ چل رہا ہے صحیح طرح. کہ شیخ رشید صاحب کا ایک تقریر بڑی وائرل ہوئی تھی کچھ عرصے پہلے کہ جس میں وہ سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف صاحب جو آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں, ان کے حوالے سے مطلب کسی جگہ پہ بیٹھ کے بڑی تعریفیں کر رہے تھے جس زمانے میں وہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. جی جی. تو آج شیخ صاحب کی پیش گوئیاں اور پھر آج آپ ہی کی پارٹی کو برا بھلا کہنا,
تو سیاست میں کیا رنگ بدلنا یہ روش ہے یا پھر وفاداریاں صرف اس لیے بدلی جاتی ہیں کہ آج آپ کے پاس اقتدار ہے تو جو اقتدار میں نہیں ہے اس کے خلاف برا بھلا کہا جائے؟ دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے تو جو ہے وہ مین چیز ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. اگر ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے, اگر وہ حکومت میں مسلم لیگ نون کے ساتھ آ سکتے ہیں تو مسلم لیگ نون اچھی ہے, اگر وہ حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو پی ٹی آئی اچھی ہے, اگر کل کو کوئی اور اس ملک پہ قبضہ بھی کر جائے تو وہ ان کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ مار لیں گے, کیونکہ ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا. یہ ایک سیاسی, میں ان کو کہتا ہوں یہ سیاسی فنکار ہیں, یہ سیاست دان بھی نہیں ہے, کیونکہ سیاست دان کا کام ہے عوام کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنا, ڈیلیور کرنا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ میں جو ہوں جو طاقت میں آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کی خوشامد کروں, اس کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے اور میں کہوں کہ دیکھیں جی میری جو ہے وہ میری میں واہ واہ ہو جائے. تو یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کی سیاست یہی رہی ہے انفارچونیٹلی. ان کی نہیں, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہے اس ملک کی تاریخ ہے, تاریخ اس طرح کی رہی ہے کہ ایسے لوگ اوپر آ گئے ہیں جن کو ذاتی مفادات جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عزیز ہے, اور باقی مفادات کو وہ عوام کو وغیرہ کو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ اپنے جو ان کو لائیں ان کے حساب کتاب سے وہ چلتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر عفان اللہ خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے بڑے واضح طور پر, کیونکہ میرا سوال پہلے ہی شروعات یہیں سے ہوئی تھی کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا, اس کے قیام اور اس کی جو دعوے مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے رہے تھے اور وہ پوری جماعتوں کا مجموعہ لے کے اپنے ساتھ بڑھے تھے, آہستہ آہستہ وہ جماعتیں کم ہونا شروع ہوئیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ اختیار کیا, کیونکہ آصف علی زرداری ایک منجے ہوئے سیاستدان مانے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ چال بہت سمجھ کے چلتے ہیں. ہمیں نظر آیا جس طرح کشمیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بالکل پی ڈی ایم سے علیحدہ نظر آئی اور بہت سے موقع پر پی ڈی ایم کی مخالفت کی. ٹھیک اسی طرح پاکستان مسلم نون کے جو موجودہ صدر ہیں میاں شہباز شریف صاحب, جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں پارلیمان میں, انہوں نے واضح طور پر اپنے ایک انٹرویو میں یہ پیغام دیا تھا کہ پی ڈی ایم, کیونکہ اس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی تھی ستمبر کے مہینے میں گزشتہ سال جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے, اور اس وقت نہ کوئی مشاورت تھی اور نہ کوئی فیصلہ کن معاملات ایسے ہوئے تھے, لیکن بنیاد رکھ دی گئی. اور جب آپ باہر آئے تو آنے کے بعد آپ نے بہت سی چیزوں کو کوشش کی کہ کور اپ کیا جائے, لیکن پی ڈی ایم کے فیصلے اپنی جگہ چلتے رہے اور اس سے وہ نتائج حاصل نہ ہو سکے جو نتائج حاصل کرنے کی ضرورت تھی. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصے تک غائب رہے, بیچ میں تقاریر بھی رہیں, لیکن اس کے بعد پھر واپس لوٹے ہیں, اور گزشتہ ہفتے انہوں نے جو ایک پی ڈی ایم کا اجلاس طلب کرنے کی باتیں کی گئیں, پھر اجلاس ہوا, اس اجلاس میں شہباز شریف صاحب نے بھی شرکت کی ہے اور بڑے لوگوں نے بھی شرکت کی ہے, لیکن باتیں وہی تھیں جو پرانی ہوتی رہی ہیں. جیسے عفنان صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ بری طرح ناکام ہو چکی ہے, عوام کو ریلیف دینے میں اور احتساب کے نام پر صرف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کا یہی کہنا تھا, کیونکہ وہ علاج معالجے کے لیے باہر ہیں اور اس کا فیصلہ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق ہی کیا جائے گا کہ آپ سفر کر سکتے ہیں, پاکستان آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. جو قوانینی میٹرز ہیں وہ حکومت پاکستان جانے یا برطانیہ کی حکومت جانے. مجھے یہاں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.